बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है इंशाअल्लाह हमारा 10वां लेक्चर है इंटरमीडिएट लेवल का, और माशाअल्लाह अगर आपको याद हो तो हमारा एक 10 लेसन्स का चैलेंज भी चला था शुरू में। तो आप सोचें, अगर आपने वो नहीं बल्कि इंटरमीडिएट के भी 10 लेक्चर जो हैं, 10 लेसन जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। ऑल्दो कि इन 10 लेसन में तकरीबन कोई 25-26 वीडियोस आती हैं अगर देखा जाए, तो आपने माशाल्लाह इतने ज़्यादा लेक्चर्स ले लिए हैं, विच मींस आपकी ये डेडिकेशन को शो करते हैं, आपके इरादे को शो करते हैं कि इंशाल्लाह आप कितना सीखना चाहते हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको इस्तकामत दें और हमारे सारों के लिए आसानी करें, हमें तौफीक दें कि हम इसको खैरियत के साथ ख़त्म कर सकें। अच्छा जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेसिकली वो ताकीद का चल रहा था। ठीक है, ताकीद के बारे में हमने इन्ना और लाम 2 हर्फ पढ़े थे। ठीक है, और इन्ना मैंने बताया था कि जो मुब्तदा होता है उसको हालत नसब में ले जाता है। ठीक है, और जो लाम है उसका इतना कोई ख़ास अफेक्ट नहीं होता, ऑल्दो लाम भी ताकीद पैदा करता है। ठीक हो गया। और फिर मैंने ये बताया था कि इन्ना और ये जो लाम है इसको आप लाम ताकीद कह सकते हैं, ये जो है ना एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है, यानी इन्ना के फ़ौरन बाद आपको लाम ताकीद नहीं मिलेगा बल्कि फासला मिलेगा। और आपने माशाल्लाह होमवर्क भी किया था, इसको इंशाल्लाह मैं आखिर में देखूंगा। आज जो है इंशाल्लाह हम अपना नया लेसन जो है बहुत इंशाल्लाह चीज़ें इसमें आप सीखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है हरूफ मुशब्बह बिलफ़िअल। ठीक है, ये इसका नाम है बेसिकली, और इसको ये भी कहते हैं। मैं बस नाम लिख रहा हूँ, इंशाल्लाह जब आपको इसका कॉन्सेप्ट दूंगा आप बिल्कुल समझ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इन्ना व अख़वातुहा, अख़वातुहा। ठीक है, अख़वातुहा, इन्ना व अख़वातुहा। अच्छा, क्या मतलब है हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल का और क्या मतलब है इन्ना व अख़वातुहा का? सबसे पहले कि जैसे आपने इन्ना पढ़ा है ना, इन्ना इन्ना का मतलब क्या था? लेट्स से बेशक। ठीक है, हमने इसका ऑल्दो कि ये ताकीद पैदा करता है। ठीक है ना, तो ताकीद के लिए हम उर्दू में बेशक, यकीनन, लाजमी, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाज हैं हमारे पास, असल में ये ताकीद पैदा करता है, तो ताकीद के लिए ये अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये करता क्या था? लेट्स से बेशक ज़ैद साले है, तो ये क्या करता था? इन्ना ज़ैदन सालिहुन। तो इसका एक काम ये है कि ताकीद के साथ साथ ये जो आपका मुब्तदा है इसको हालत देखिए नसब में ले गया। ठीक है, और उसके बाद ये मुब्तदा का नाम फिर मुब्तदा नहीं रहा, हम कहते थे ये इस्मु इन्ना है, इसम है इन्ना का, और ख़बर जो है वो ख़बर इन्ना। ठीक है, आप भी कुछ आप कह लें थ्योरेटिकल चीज़ें इस तरह आप करते हैं, ख़बर इन्ना और इस्मु इन्ना। अच्छा, इसी तरह इन्ना ने जैसे इन्ना ने इसको हालत नसब में किया ना, इसी तरह के इन्ना को मिला करना 5 और हरूफ हैं, टोटल 6 हैं। इन्ना को मिला के मतलब 6 बन जाते हैं। इन्ना हमने पढ़ लिया, तो 5 और हरूफ हैं ऐसे ही हैं जो मुब्तदा को क्या करते हैं? हालत नसब में ले जाते हैं। ठीक है, इस वजह से हम कहते हैं अख़वात। अख़वात क्या होता है? उख्त कहते हैं अरबी में बहन को। ठीक है, उख्तुन मीन्स सिस्टर। अब इन्ना और उसकी बहनें, क्या मतलब है इसका? अख़वातुहा का बहनों का मतलब ये है, अरबिक में हरूफ जो है ना, हमने जब अपना मुज़क्कर और मुअन्नस का टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था ये चीज़ें मुअन्नस होते हैं। तो अब याद रखिए कि अरबी में जो हरूफ है ना वो भी मुअन्नस होते हैं। यानी जो अलिफ़ है ना, शायद मैंने बताया भी था, अलिफ़ या बा है या ता है या सा है या जीम है, अलिफ़ एक मुअन्नस है, मुज़क्कर नहीं है। ठीक है, इस तरह बा एक मुअन्नस है, तो ये हरूफ जो हैं वो भी मुअन्नस हैं। ठीक हो गया इंशाल्लाह। सो इसी वजह से अगर उसके साथी होंगे तो अरबी में उसके भाई तो नहीं कहेंगे ना, तो इसी वजह से इन्ना व अख़वातुहा, इन्ना और उसकी बहनें। तो इन्ना और उसके जैसे जितने भी हरूफ हैं जो मुब्तदा को हालत नसब में ले जाते हैं, वो ये टॉपिक इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। एक इन्ना हमने पढ़ लिया है, इससे मिलते जुलते 5 हैं, वो इंशाल्लाह हम देखते हैं। अच्छा, हुरूफ मुशब्बह बिल फ़िअल क्या है, ये इंशाल्लाह लेक्चर के एंड में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, चलें अब आ जाएं, सीखते हैं कि बाकी 5 हरूफ कौन से इंशाल्लाह, और कुरान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए।
نمبر 1 انا تو ہو گیا، ٹھیک ہے، میں انا کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، انا ہو گیا، اور اس کی ایگزامپل بھی میں لکھ دیتا ہوں، لیٹ سے انا زیدن، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب 2 زبر لگتے ہیں تو ایک الف بھی لگتی ہے، انا زیدن صالحن، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا حرف کیا ہے؟ دوسرا ہے سیم اسی کی طرح، لیکن وہ انا نہیں بلکہ ہے انا، ٹھیک ہے، انا اور انا، کیا فرق ہے ان میں؟ ان میں بیسکلی فرق جو ہے وہ ایک زبر کا ہی ہے، اس کا بھی معنی جو ہے وہ بے شک، یقیناً، وہی سب معنی جو انا کے تھے وہ انا کے بھی ہوتے ہیں، بس فرق دوسرا یہ ہے کہ جو انا ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ جملے کے شروع میں آتا ہے، انا جو ہے وہ جملے کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایگزامپل سے واضح کرتا ہوں، میں نے کہنا ہے انا، بے شک، انا جب میں پڑھا تھا انا محمدر رسول اللہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ ہی، اچھا لیٹ سے میں ایک دفعہ انا کو بھی ختم کرتا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں جو یہاں پہ تھا، ٹھیک ہے، محمد کیا ہے؟ مبتدا ہے، اب آپ کہیں مبتدا کا الف لام کدھر گیا؟ کیونکہ یہ علم ہے، ضرورت نہیں، ٹھیک ہے، علم نام جو ہے وہ معرفہ ہوتے ہیں، رسول مضاف، اور اللہ جو ہے مضاف، اللہ کا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کر کیا بن گئے؟ خبر بن گئے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ مبتدا تھا محمد، یعنی محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں نے کہنا یقیناً، کوئی شک نہیں، تو جب لگا انا تو آپ کو پتا ہے کہ مبتدا حالت رفع سے نصب میں چلا جاتا ہے، تو محمد ان سے کیا بن گیا؟ یہ محمدن، ٹھیک ہے، اور یہ پھر مبتدا ہم اس کا نام لیتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ اسمو انا، ٹھیک ہو گیا، سو انا محمد رسول اللہ، صحیح ہے۔ ہم ابھی انا پڑھیں، انا کیا ہوگا؟ انا یہ کب بنے گا؟ جب یہ شروع میں، وہی میں بات کرتا کہ یہ شروع میں نہیں ہوتا، انا جو ہے وہ شروع میں ہوتا ہے، دیکھیں اب شروع اس سے ہو رہا ہے، اب شروع میں نہیں ہو رہا تو کیا مطلب ہے؟ آپ اذان میں کیا سنتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، این اشہدو ان، ٹھیک ہے، انا نہیں، تو دیکھیں شروع میں اب اشہدو آ گیا، اب وہ انا تو نہیں ہے نا شروع میں، اگر شروع میں ہو تو وہ انا ہوتا ہے، تو اب یہ شروع میں تو اشہدو آ گیا، تو اب یہ انا نہیں تھا وہاں پہ، تو وہاں پہ کیا تھا؟ انا، تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ شروع میں اس وجہ، جب یہ درمیان میں آ جائے نا تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے، تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی انا آپ کو جملے کے شروع میں ملے گا، اور انا آپ کو جملے کے درمیان میں کہیں پہ آیا ملے گا، اشہد ان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ، ایک بات، ٹھیک ہے جی، انا اور انا کا کانسیپٹ ہی ہو گیا، 2 ہو گئے، ٹوٹل 6 ہیں، تو پیچھے باقی رہ گئے 4۔ تیسرا ہے ہمارے پاس کانا، اور اس طرح قرآن مجید میں انشاءاللہ آپ کی وکیبلری بڑھ رہی ہے، کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آپ کو مل جائے گا۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے، یہ وہی مطلب ہوتا ہے جو کا ہم نے پڑھا تھا نا حروف جارہ میں، با تا کاف لام واو، تو کاف کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ جیسے کہ کل قمری، چاند کی طرح، تو یہ کاف کا مطلب کانا، آپ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا اس میں زیادہ تاکید ہوتی ہے، لیٹ سے، تو اس کا آپ کہتے ہو، لیٹ سے اردو میں ورڈ آتا ہے گویا کے، ٹھیک ہے نا، کانا، ٹھیک ہے، آپ اس کی ڈیفینیشن میں لکھتے ہو کہ یہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دینا، تشبیہ کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ جو حروف جارہ کا ہے نا، حالانکہ وہ بھی تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کل قمری، تشبیہ دے رہے ہیں نا کہ تم چاند کی طرح ہو، ٹھیک ہے، لیکن کاف کے سے زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ تشبیہ جو ہے وہ قوی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کانا میں تشبیہ جو ہے، دوسری بات آپ یہ لکھ سکتے ہیں، قوی ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ میں کہتا ہوں زیدن، ٹھیک ہے، زیدن اسدن، زیدن اسدن، آپ کہیں گے زید اسد ہے، زیدن آپ کا مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور اسد عربی میں بیسکلی کہتے ہیں شیر کو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے نام رکھتے ہیں اسد، سو زید اسد، زید اسد ہے، اب آپ کہیں گے یہ تو ہمیں لگ رہا ہے موصوف صفت ہے، اگر یہ زید مبتدا ہے تو معرفہ کیوں نہیں ہے؟ یہ معرفہ ہی ہے کیونکہ علم ہے، ٹھیک ہے نا،
زیدن اسدن. اچھا اب میں نے کہنا ہے، اب زیدن اسد مطلب زید اسد ہے، بلکہ میں نے کہنا ہے کہ زید اسد کی طرح ہے. تو اب اس سچویشن میں آپ لگاؤ گے کیا؟ کأن، ٹھیک ہے، اگین کأن، تو انا کی بہن ہے تو وہی کام کرے گی جو انا کرتا تھا، وچ مینس کہ مبتدا کو حالت سمپل نصب میں لے جائے گی، تو یہ بن جائے گا کأن زیدن اسدن، کأن زیدن سوری کأن زیدن اسدن. ٹھیک ہے نا، سمپل از دیٹ. یا کأن الطفل، طفل کہتے ہیں بچے کو، ٹھیک ہے، کأن الطفل قمر. ٹھیک ہے، اب آپ ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں. طفل دیکھیں گیا ہوا حالت نصب میں، تو مطلب یہ اسم تھا، تو یہاں پہ اب آپ کہیں گے اسم کأن. ٹھیک ہے، اسم کأن اور خبر کأن. ٹھیک ہو گیا. اچھا الطفل قمر، کہ گویا کہ بچہ چاند کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہی معنی اگر آپ نے اگر استعمال کرنے ہیں آپ کے ضمائر، لیٹ سے میں کہتا ہوں انت صالح، ٹھیک ہے نا، وچ مینس تم نیک ہو. تو اگین یہاں پہ کأن لگے گا، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ضمائر کے ساتھ لگتا ہے تو یہ حالت رفع والے انت ضمائر ہیں، تو ان کے مقابلے میں حالت نصب یا جر والے آ جاتے ہیں. تو ہمیں نصب والا چاہیے جو کہ کیا ہے، اٹیچڈ کا. ٹھیک ہے نا، اٹیچڈ کا، تو اس کا اٹیچ کس کے ہوگا، پیچھے اس کے ساتھ ہو جائے گا، تو وہ بن جائے گا کأنک. ٹھیک ہے، کأن، یہ نون لیٹ سے یہاں پہ آ گیا، نا کا صالح. ٹھیک ہے، کأنک صالح، گویا کہ تم نیک ہو. تو یہ ہے کأن. صحیح ہوگی انشاءاللہ. اور کأن جو ہے گویا کے معنوں کے علاوہ نا اس کے بعض اوقات گمان کے معنی بھی آ جاتے ہیں، گمان کرنا. ٹھیک ہے نا، گمان کرنے سے مراد اب یہی ہے کہ انہی ساروں کے معنی میں گمان میں لے جاؤں کہ گمان لیٹ سے کأنک صالح، مجھے گمان یہ ہے کہ تم نیک ہو. کأن الطفل قمر، گمان یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ چاند کی طرح ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس کا معنی گمان کا بھی لیتے ہیں. تو یہ ہر زبان میں ہوتا ہے کہ ایک ہی ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، صرف اس میں نہیں ہے. اچھا چوتھا لے لیتے ہیں انشاءاللہ. وہ کیا ہے ہمارے پاس، لیکن. یہ بہت سمپل ہے انشاءاللہ. لیکن سمپل معنوں میں وہی ہے جو اردو میں لیکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو لیکن ہم بولتے ہیں نا وہ عربی میں لاکن ہوتا ہے، اور آئی بلیو ترکی میں بھی لاکن ہوتا ہے. تو لیکن اب لیکن کا مطلب آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوتا ہے بیسکلی. ایگزامپل سے میں بتا دوں، میں کہتا ہوں یار وہ سو تو گیا ہے، نہیں سوری وہ لیٹ تو گیا ہے لیکن سویا نہیں ہے، وچ مینس لیٹ سے میں آپ کو یہاں سے واضح کرتا ہوں. میں کہتا ہوں لیٹ سے سمجھیں کہ یہ لائن ایک جملہ ہے، وہ لیٹ تو گیا ہے لیکن وہ سویا نہیں ہے. تو وچ مینس دیکھیں ایک جملہ ہے، یہ ایک ہی جملہ تھا، تو دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں کر تو لوں لیکن میرا دل نہیں کر رہا، تو دیکھ رہے سو لیکن آپ کو پتہ ہے آپ کہاں استعمال کرتے ہیں، دو جملوں کو بیسکلی درمیان میں. صحیح ہو گیا انشاءاللہ. بات وہی ہے کہ عربی میں لیکن کا معنی لاکن ہوتا ہے، اور لاکن کے بعد بھی بیسکلی جو آئے گا وہ کیا ہوگا، حالت نصب میں ہوگا. اور آپ سے یہیں سے واضح ہو گیا کہ لاکن شروع میں نہیں آتا، لاکن درمیان میں آتا ہے. کبھی بھی آپ جملہ کوئی بھی لیکن سے شروع نہیں کرتے ہو. ٹھیک ہے نا، میں کہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور آگے سمجھے کہ لاکن وعلیکم السلام، نہیں، لاکن ہمیشہ درمیان میں آتا ہے. جب لیٹ سے میں کہتا ہوں سمپل اگزامپل ہے، تو میں کہتا ہوں زید صالح ہے، زید صالح. ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، لیکن اب کیا ہوگا، زیدن، لیکن زید کیا ہے، لیٹ سے سو رہا ہے، لیکن نائم. حالانکہ بڑا عجیب سا جملہ بن گیا زید صالح لیکن سو رہا ہے، تو کیا ہوا. خیر سمجھانے کے لیے دیکھیں، مبتدا خبر لیکن آیا
تو دیکھیں اب یہ مبتدا بنتا ہے زیدن نائمن، لیکن لاکنہ کے بعد دیکھیں اگلا اسم زیدن ہو گیا، نائمن. زید نیک ہے لیکن سو رہا ہے، ہر ٹائم نیک نہیں ہے. تو یہ معنی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ایک اور ایگزامپل میں دیتا ہوں انشاءاللہ جو تھوڑا سا سینس رکھتی ہو. میں کہتا ہوں آدمی امیر ہے. ٹھیک ہے، آدمی امیر ہے لیکن کیا ہے؟ بخیل ہے. ٹھیک ہے، بخیل یا کنجوس کہہ لیں آپ. پیسے ہیں لیکن کنجوس ہے. اب آدمی امیر ہے، سمپل. آدمی کی آپ کو عربی پتہ ہے. کوشش کیا کریں کہ اگر اس طرح کی ایگزامپل ہو نا تو آپ بریک لگا کے سٹاپ کر کے خود سے لکھا کریں. الرجل امیر، امیر نہیں غنی. ٹھیک ہے نا، امیر عربی میں غنی ہوتا ہے، غنی جس کے پاس پیسے ہوں. عربی میں امیر جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس کو کہتے ہیں قائد کو یا مونیٹر کو. ٹھیک ہے، یا کیپٹن کو. الرجل غنی، آدمی غنی ہے. لیکن لیکن بخیل ہے. اب لیکن وہ بخیل ہے نا، لیکن اب وہ بخیل ہے تو یہ اصل میں کیا تھا؟ ہوا بخیل. ٹھیک ہے نا، ہوا بخیل. اب دیکھیں لیکنہ کے بعد کیا آنا چاہیے؟ حالت نصب. تو ہوا کی حالت نصب کیا ہوتی ہے؟ ہوا تو حالت رفع والا ہے نا، تو حالت نصب اس کی ہوتی ہے اٹیچڈ ہو. تو یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا؟ اس لاکنہ کے ساتھ. تو یہ ہو جائے گا لاکنہ ہو بخیل. اور رجل غنی لاکنہ ہو بخیل، کہ آدمی جو ہے وہ امیر ہے لیکن بخیل ہے. تو یہ ہو جو ہے نا کہ وہ غریب ہے، تو ہم کہیں گے یہ راجل کی بات، یعنی آدمی کی بات ہو رہی تھی کہ وہ کون؟ وہ آدمی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. 4 ہو گئے، بس 2 رہ گئے انشاءاللہ. 5واں ہے ہمارے پاس لیتا. بہت سمپل ہے انشاءاللہ. لیتا، اور لیتا معنی دیتا ہے بیسیکلی کاش کا، وش. ٹھیک ہے نا. حسرت اردو میں پہلے حسرت اور تمنا کے اظہار کے لیے آتا ہے. اگر آپ نے تمنا یا حسرت کا اظہار کرنا ہے نا تو آپ لیتا استعمال کرو گے. لیٹس سے وہی ایگزامپل، کاش زید کہے گا یار میری جان چھوڑ دو، کاش زید صالح ہوتا، نیک ہوتا. اچھا اب دیکھیں زید صالح تو آپ کو پتہ ہے نیک نہیں ینک ہو گیا، اس کو ٹھیک کر دے نون یا کاف. اچھا کاش زید نیک ہوتا. اب زید صالح تو آپ کو پتہ ہے، اب کاش جب لگے گا تو کاش کی عربی کیا ہے؟ لیتا. تو لیتا کاش زیدن صالح، سمپل، کاش زید صالح ہوتا. ٹھیک ہو گیا. یا ایک اور جملہ لیتے ہیں، کاش صحت دائمی ہوتی. تو میں سمپل اسکیئر بھی لکھ رہا ہوں، لیتا کاش صحت یعنی آپ کی ہیلتھ. تو اس کے لیے الصحہ عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ الصحہ. اب یہاں پہ تو ہونا چاہیے تھا لیکن لیتا کی وجہ سے تا ہو گیا. لیتا الصحۃ دائمۃ، دائم کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہے نا، دائم کوئی چیز ہمیشہ رہے، عربی میں اس کو دائم بولتے ہیں، ہمیشہ. سوری نیچے ڈال رہا ہوں، حمزہ یہاں پہ آئے گا، دائمۃ. الصحۃ اصل میں تھا لیتا کو اگر مٹا دینا، لیٹس میں یہ کر دوں تو یہ بنتا تھا الصحۃ دائمۃ، جو صحت ہے وہ دائمی رہتی ہے. لیکن اگر آپ، حالانکہ یہ ہے نہیں بات، لیتا ڈالیں کاش، تو لیتا الصحۃ دائمۃ، کاش صحت دائمی ہوتی. انشاءاللہ 5 ہو گئے، لاسٹ انشاءاللہ کر لیتے ہیں اینڈ دین وی آر ڈن. 6 ہے ہمارے پاس لعل. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگلی کلاس تک آپ نے ان کو یاد بھی کرنے ہیں زبانی، صرف پڑھنے نہیں ہے. لعل، ٹھیک ہے نا، یہ بھی حروف ہیں تو ان کو یاد رکھنا ہے. لعل کا مطلب بیسکلی 2-3 ہوتے ہیں. میں آپ کو سمپل والا بتاتا ہوں، جیسے آپ شاید کہتے ہو، مے بی. ٹھیک ہے نا، مے بی، پرہیپس. ٹھیک ہے، شاید یا تاکہ بھی آ جاتا ہے اس کا معنی. ٹھیک ہے نا. اصل میں یہ کیا ہوتا ہے؟ امید کو
اور توقع کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, امید اور توقع کے معنی میں, اور بعض اوقات اندیشہ بھی, اندیشہ, 3 ڈفرینٹ معنی, امید, توقع اور اندیشہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ لیٹ سے دوبارہ سے پکڑتے ہیں زید کو. میں کہتا ہوں زید صالح, ٹھیک ہے, زید نیک ہے. اب لعل لگے گا, کدھر ہے لعل؟ لعل سے کیا ہو جائے گا؟ یہ زیدن ہو جائے گا, الف بھی آ جائے گا, جب 2 زبر لگتے ہیں تو الف آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے 3 معنی ہو جائیں گے. 3 معنی, ایک امید کے ساتھ, پہلا امید کے ساتھ کریں, لعل زیدن صالح, امید ہے کہ زید نیک ہے. اور توقع کے ساتھ کہ یار شاید, ٹھیک ہے نا, اب شاید میں توقع آتی ہے, شاید زید نیک. اور اندیشے میں بھی آپ کہہ لیں شاید یہ آتا ہے کہ یار لگتا ہے کہ زید نیک ہے. ٹھیک ہے نا, تو اندیشہ یہ ہوتا ہے, آپ ڈر کے کہہ رہے ہوتے ہو. سو یہ تینوں معنی دیتا ہے, امید, توقع اور اندیشہ. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. یا ایک اور میں انشاءاللہ لے لیتا ہوں اس کے مطابق. میں کہتا ہوں شاید زید بیمار ہے. ٹھیک ہے نا, بیچارہ زید کی جان نہیں چھٹ رہی. تو لعل, شاید, ٹھیک ہے, زیدن بیمارن نہیں, مریضن. ٹھیک ہے, ہاں ویسے آپ بول دیں بیمارن, کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ سمجھنا ہے نا ہم نے. لعل زیدن مریضن, شاید کہ زید مریض ہے. تو یہ بیسکلی آپ کا لعل تھا. ہم نے 6 حروف پڑھے ہیں, اب آپ کو یاد کرنے ہیں. پہلے تو 2 سمپل ہیں, انا اور انا. ٹھیک ہے, کدھر گئے, یہ رہے. انا, انا, کا انا, لاکنہ, لیتا اور لعل. ٹھیک ہے, 6 ہو گئے. لعل, لیتا, لاکنہ 3, کا انا اور انا 3, 6 ہو گئے ٹوٹل. ٹھیک ہے, ان کو کہتے ہیں انا و خواتها, حروف مشبہ بالفعل. وہ کیوں کہتے ہیں؟ سمپل میں بتا دیتا ہوں ایک ہی ورڈ کا, تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. اصل میں اس لفظ کو سمجھیں, یہ بتایا نہیں جاتا حروف مشبہ بالفعل کیوں حروف مشبہ بالفعل, لیکن ان کا مطلب کیا ہے. انا و خواتها تو سمجھ میں آ گیا کہ انا اور اس کی بہنیں. حروف کہتے ہیں کیونکہ یہ سارے حروف ہیں. ٹھیک ہے, نہ اسم ہے نہ یہ فعل ہے, یہ حروف ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اسم اور فعل کیا ہوتا ہے, ہم نے شروع میں بہت تفصیل سے پڑھا ہوا ہے. اسم ہم پڑھ رہے ہیں اور میں نے کہا تھا حروف درمیان میں پڑھا دوں گا, تو یہ حروف ہے. ٹھیک ہے. مشبہ بالفعل مطلب فعل کی طرح ہے. فعل کی طرح کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو فعل پڑھے ہی نہیں ہے. مشبہ کہتے ہیں بیسیکلی کوئی چیز کسی چیز کی طرح ہونا, تشبیہ دینا. ٹھیک ہے نا. لیٹ سے میں کہوں تمہارا رنگ سیب کی طرح ہے, وچ مینز لال ہے, تو میں نے آپ کے رنگ کو سیب کے ساتھ تشبیہ دی ہے. ٹھیک ہے, میچ کرنا. سو فعل کی طرح سے کیا مطلب, میں سمپل سا معنی دیتا ہوں انا کا ہی, باقی آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ, وقت کے ساتھ بتاتا جاؤں گا. اب انا جو ہے نا, جب میں کہتا ہوں نا انا زیدن صالح, ٹھیک ہے, کہ بے شک زید صالح ہے, تو انا نا اصل میں نے کہا تھا نا تاکید کا معنی دیتا ہے. تو اصل تاکید ہے, تو تاکید میں فعل ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے نا, اس میں ہوتا ہے اوکدو یا اؤکدو. ٹھیک ہے نا, یہ فعل ہوتے ہیں, تو یہ تاکید اسی سے نکلتا ہے, تاکید. تو اگر میں کہہ دیتا ہوں انا زیدن صالحا, یا میں فعل استعمال کر دیتا جو اصل میں تھا اؤکدو, ٹھیک ہے نا, زیدن میں تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ زید صالح ہے, تو وہ بیسکلی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فعل کی طرح ہے, کیونکہ اصل میں تاکید کا فعل آ رہا تھا. تو ہم تاکید کا فعل نہیں لکھ رہے بلکہ انا لکھ رہے ہیں, جو کہ فعل کا معنی ہی تقریباً دے دیتا ہے. تو اس طرح لاکن لعل ساروں کے ساتھ معنی آتے ہیں انشاءاللہ. وہ میں آنے والا اس کے پارٹ 2 میں باقیوں کے بھی ساتھ معنی بتاتا جاؤں گا, ورنہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اب یہ پارٹ 1 تھا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا, کیونکہ